बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूं असद जाफरी। नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर 72 न्यूज़ के ऊपर शाम 7 बजे मंडी बहाउद्दीन की फलाही तंजीमों के हवाले से प्रोग्राम आप देख रहे हैं और रात 8 बजे ज़िला सरगोदा की जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उस हवाले से आप प्रोग्राम राजा कर रहे हैं। तो बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला बनाने के हवाले से। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 महीने हो गए हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मंडी बहाउद्दीन को कैसे फलाही ज़िला बनाया जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम प्रोग्राम करते हैं इसके लिए पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का ताउन हासिल है, जिसको चेयर कर रहे हैं नासिर अब्बास तारड़ साहब। पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का बुनियादी मकसद ये है कि मंडी बहाउद्दीन को खैर अब जो है वो तो ज़िला सरगोदा में भी हम इंटर हो चुके हैं। बुनियादी मकसद ये है कि तमाम अजला को फलाही ज़िला कैसे बनाया जा सकता है, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और फलाह इंसानियत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमने एक फलाही शख्सियत जो है, एक समाजी शख्सियत जो है उनको प्रोग्राम में मदऊ किया और उसके अलावा जो है वो हमारे साथ एज यूजुअल नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब भी मौजूद हैं। तो मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। सैयद मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आप जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी प्रातो इटली के और आजकल जो है वो यूके में मुकीम है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम जाफरी साहब। सर आपका शुक्रिया, आज आपने हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया है। हमारे प्रोग्राम का मौजूद जो है वो हम इंट्रो में बता चुके हैं। गुज़िश्ता 3 महीने से पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के ताउन से और इनके जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब जो है वो गुज़िश्ता 3 महीनों से कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन को एक प्लेटफॉर्म पर हमने इकट्ठा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। तो सर आप ये बताइए कि मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला कैसे बनाया जा सकता है, इस हवाले से आप अपनी तजावीज़ दीजिए। आपके साथ अब्दुल रऊफ गोंदल साहब भी मौजूद हैं और नासिर अब्बास तारड़ साहब भी। मेहरबानी, शुक्रिया। मैं आपकी इन तमाम कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, तारड़ साहब और आपने जो सब दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और मंडी बहाउद्दीन ज़िला की तरक्की के लिए। क्योंकि बहुत लोग काफ़ी जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, हर मुल्क में तकरीबन पाकिस्तानी की काफ़ी तादाद मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखती है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। तो आपने ये एक प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है इकट्ठा होने का, तो इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर अपने अपने गांव को और इज्तिमाई तौर पे मंडी बहाउद्दीन को जो है वो एक फलाही ज़िला बना सकते हैं। तो फलाही ज़िला बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा कि हमारे बच्चे जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और हर डिपार्टमेंट्स में और अच्छे मार्क्स लेके जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या हम फैसिलिटीज़ मुहैया कर सकते हैं। तो इनमें पहले मुझे अब्दुल रऊफ गोंदल साहब ने बताया था कि हमने यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा कदम है और मैं इसको वेलकम करता हूँ इस तजवीज़ को, और साथ पूरा ताउन करूँगा और अपनी टीम के साथ ताउन करूँगा ताकि मंडी बहाउद्दीन में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो आ सके और बन सके। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, कोई मीटिंगें करनी पड़े, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ही हो सकता है, फंडिंग के लिए वो भी हो सकता है, उसके लिए जो चीज़ खरीदनी होती है, ज़मीन खरीदना है या लवाजमात हैं, वो सब जो मिल के हम दोस्त जो है वो इकट्ठा कर सके। तो मैं इस सिलसिले में इस चीज़ को वेलकम करता हूँ। तो जो मंडी बहाउद्दीन में मेडिकल कॉलेज की जो तजवीज़ दी गई है ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद फिर तहसील लेवल पे, उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे, अगर हम इसी तरह अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें, मुनज़्ज़म कर लें, तो मेरा ख्याल है इससे हम काफ़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब जो है वो आप जो है वो शाह साहब को ज़रा
پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کی ابھی 3 مہینے کی تھوڑی سی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ ابھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کتنی تنظیمیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا شاہ صاحب کو بتائیں تاکہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ 3 مہینے میں ہماری کارکردگی کیا ہے۔ بہت شکریہ اسد عباس جعفری بھائی۔ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آج آپ نے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے یقیناً مفید ہوں گی۔ ابھی یہ جب سے ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے، اس کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب کی، اور اس کو ہم مسلسل جو ہے کامیابیاں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہمارے اس پیج پر 50 جو ہیں ویلفیئر کمیٹیاں وہ ایڈ ہو چکی ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ حریہ سے ہمیں ایک نئی ویلفیئر نے جوائن کیا ہے، اور ابھی مجھے طارق صاحب بتا رہے تھے کہ اپنا امریکہ میں ان کا رابطہ ہوا ہے محفوظ بھولو نرگانا صاحب سے۔ یقیناً وہ بھی بکھی میں ویلفیئر کمیٹی بنانے کے لیے تگ و دو کریں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور آئیں گے۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد جس طرح شاہ صاحب بتا رہے ہیں، سارے دیہاتوں کو آپس میں ملانا، جو لوگ خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں جو ہے رابطہ بڑھانا، تاکہ ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ اپنے ضلع کے لیے کریں۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں کسی کے پاس کھانا کھانے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے ضروری کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ جدید دور میں ہم مختلف ایسے کاموں میں الجھ گئے ہیں جن کا نہ ہمیں اس دنیا میں کوئی شاید فائدہ ہوگا، نہ آنے والے دور میں۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تاکہ سب جو ہیں وہ اس کے جھنڈے تلے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں خدمت جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے پورے ضلع تک پھیلائیں گے۔ اور اب ماشاءاللہ ضلع سے پہلے ہی ہم ضلع سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن ہماری مسلسل کوشش ہے جہاں کہیں بھی ممکن ہو وہاں ویلفیئر کمیٹی لازمی بنوائی جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں۔ یہ جو کمیٹیاں ہیں ماشاءاللہ یہ سب کے سب ان کے ممبران جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، وہ اپنے اپنے گاؤں میں صفائی کے کام کروا رہے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا رہے ہیں، وہاں لائٹس لگوا رہے ہیں، اور بھی جو بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کو ماہانہ راشن کی مد میں یا وظیفے کے طور پر نقد پیسے دے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسد عباس جعفری بھائی، اس سے لوگ ہر آنے والے دن میں اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور سب جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے گاؤں میں، کیونکہ ان کا حلقہ بہت وسیع ہے، یہ اٹلی میں بھی مسلسل جو ہے وہ ایک کمیٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، جہاں مختلف اضلاع کے لوگ، مختلف دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور ان سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ ان اپنے دوست احباب سے بھی رابطہ کریں، وہاں بھی کوشش کریں کہ وہ بھی ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھیں، وہاں ایک ویلفیئر کمیٹی بنائیں، تاکہ پورے ضلع میں جو ہے یہ نیٹ ورک پھیل سکے۔ اور اس کی سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، ہمارا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ ہم سب مل کر فلاح انسانیت کے لیے کام کریں۔ جو بھی پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جو بھی فنڈ اکٹھے کرنے ہیں، ہر گاؤں نے اپنے گاؤں میں خرچ کرنے ہیں، نہ انہوں نے ناصر عباس تارڑ کو دینے ہیں، نہ انہوں نے کسی اور کو دینے ہیں۔ تو اس نیٹ ورک کا مقصد، اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ سب مل کر آگے بڑھیں، اور کل اگر سب اتحاد کر لیں، سب یہ سمجھے کہ ہمارے ضلع کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ضروری ہے، تو اس میں ہم مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گاؤں میں فلاح انسانیت کے لیے کام کرے اور دعائیں سمیٹے۔ صحیح۔ ناصر عباس تارڑ صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ کل پھالیہ کی جو ہے پھالیہ میں تقریباً 12 سے 15 جو ہے وہ تنظیمیں جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے، بلکہ اے سی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ تو آپ نے جو یہ میٹنگ ارینج کی ہے اور کافی زیادہ جو ہے پذیرائی کی گئی ہے اس حوالے سے،
تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پھالیہ ہے، اس کے علاوہ ملکوال ہے، منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ تحصیل و ضلع ہے. تو اس طرح آپ اگر ایک سپوک پرسن مقرر کریں جس طرح آپ نے پھالیہ میں مقرر کیا ہے، تو اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ سارے اضلاع کی کمیٹیاں جو ہیں ان کا ہمیں ریکارڈ بھی میسر آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کولیبریشن بھی بڑھ جائے گی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور رؤف صاحب تو ویسے مجاہد آدمی ہیں، اور آپ کی مسلسل جدوجہد، افتخار صاحب آپ کی ٹیم، اور موبلائزیشن میں تو کریڈٹ جو ہے وہ 72 اور اسد صاحب آپ کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو شاباشی اس لیے بھی دیتا ہوں کہ آپ تھک بہت جاتے ہیں. جو آپ کی اب سے پہلے والی تھکاوٹ تو یقیناً دور ہو گئی ہوگی، کیونکہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی اس کو شاباشی کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے، اور اس کی اپریشیشن جو ہے وہ. اچھا آگے جائیں تو یہی مقصد گاؤں میں لوگوں کو کام جو ہم ٹی وی کے اوپر ان کو لے کے آ رہے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ان کا کنیکشن، اور ان کو ان کے باہر میں جو بیٹھے ہوئے اوورسیز ہیں ہیلتھ ایجوکیشن میں مختلف ونگز ہیں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو پی او ای ٹی جو ہے، پی او ای ٹی کا جو مقصد یہ ہے کہ پی او ای ٹی ایک ایسا اوپر ایک ایسا ادارہ جس کے سائے تلے تمام وہ تنظیمیں، اور ان کے ان تنظیموں میں سے اوورسیز میں سے ہم ممبر لیں گے. ممبر کی سے باقاعدہ جو ہے مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ آگے کام کریں گے، تاکہ ایک باڈی بھی ایسی ہو جو ایک مل کے جو ہے وہ کام کر سکے. اور اس میں پھر بورڈ آف ڈائریکٹر وغیرہ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ، آپ دیکھیں اس میں میرے اندازے کے مطابق 24 تنظیموں کے جو نمائندگان تھے، یہ صرف ایک تحصیل سے تھے. اب اس میں سے 2 دن صرف ہوئے ہیں. یونس صاحب نے کافی ایفرٹ کی، یونس تارڑ صاحب نے، اور اے سی صاحب سے جو ہے میری جب ان سے بات ہوئی بڑی تفصیلاً، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے لازمی لوگوں کو ملائیں. میں نے ان کو آئیڈیا دیا، میں نے کہا کہ آپ اس طرح ان کو کریں. تو یہ انہوں نے کہا جی میں بالکل ہر قسم کا تعاون ٹائم دینے کو میں تیار ہوں. تو بڑا ایک یہ دیکھیں اب یہی کامیابی ہے، اور یہی اس کام کا معیار ہے کہ آپ کو انتظامیہ میں آنرشپ ملے، آپ کو اپنے لوگوں میں ملے، آپ کو اپنے کام میں جو ہے وہ ملے، آپ کے ساتھ مزید لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں. اور آگے جو ہے وہ جو یہ تنظیمیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مزید کامیابی مضبوطی کی طرف جائیں گی. تو مین مرحلہ ہوگا ہماری اپنی خود احتسابی، اور تنظیموں کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی خود احتسابی. ایک ڈی ٹریک نہیں ہونا، اپنے مشن پہ رہنا ہے، اور ہر کام میں پنگا بازی نہیں کرنی. یہ بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے اوپر بھی بڑا باریک بینی سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. تاکہ ملک پاکستان میں بہت تحریکیں بھی چلی ہیں بڑی بڑی، اور اس کو ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں، پھر ان کا وہ مقصد نہیں، وہ جب مقصد سے ہٹ جاتی ہیں. ہمارا ایک مقصد ہے پاکستان میں مثبت لوگ رکھنے والے، سوچنے والے، مثبت کام کرنے والے، ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، ان کے ساتھ مزید مثبت لوگوں کو ملانا ہے. ان کا گاؤں ہو، ان کا شہر ہو، اس شہر کے لیے ان سب لوگوں نے مل جل کر اس شہر کے ساتھ مواخات کرنی ہے. اس شہر یا اس گاؤں میں بسنے والے ہیوز اور ہیوز ناٹ کے درمیان اگر 50% کے پاس دولت وسائل ہیں، عہدے کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، تو وہ جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کے ساتھ وہ مواخات کرے. یہی ہمیں اسلام سے میسج ملتا ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. اس پیغام کو ہم گلی کوچے ہر شہر میں تک لے کے جائیں گے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہماری ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں اس سے مل رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور جو منڈی بہاؤالدین کا ہے تو نیکسٹ ان قریب جو ہے وہ تحصیل ملکوال میں اے سی صاحب بلائیں گے ان تنظیموں کو، منڈی بہاؤالدین کی تنظیموں کو تحصیل منڈی اے سی صاحب بلائیں گے، اور پھر ڈی سی صاحب ان سب کو بلا کے ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو چائے بھی پلائیں گے، ان کے کام کی تعریف بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے. یہی وہ کام تھے جو لوگ دیکھیں، ہر بندہ انفرادیت بھی چاہتا ہے، عزت و مقام بھی چاہتا ہے، جو کہ اس کا حق ہے. اب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے والا گلی والا جو ہے گلی محلے میں جو کرتا ہے، تو بعض اوقات تو اس کو گاؤں والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں نے بڑی چیزیں فیس کی ہیں اور بڑے لوگوں نے کی ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے یہ بیلٹ خصوصاً جو پنجاب،
یہ جو ہمارا خطہ پرانا انڈین پنجاب جو تھا پاکستان، اس پنجاب میں بڑی تنقید کا بڑا ہمیں پی ایچ ڈی تنقید کرنے والے جو ہیں وہ کنٹینر کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اس سے کنٹینر بھر، لیکن یہ ہے اچھے کرنے والے لوگ بھی کام کرنے والے کم نہیں ہیں، لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان کو کام پہ لانا۔ میں اور بات ایک ایڈ کر دوں، آپ جذبہ دیکھیں، کل آپ نے ایک پروگرام کیا وہ مظہر سلطان صاحب منڈی بہلدین سے یو کے میں ہے۔ اب بالکل مظہر صحیح ہے۔ آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی مظہر بالکل سلطان کی بالکل۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ، مظہر سلطان نے ایک شاپ کے اوپر 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ اکٹھے کر کے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ ان کے پاس وہی منڈی بولدین میں سب سے قیمتی اثاثہ تھا جو 50 لاکھ کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب درس کو جو ہے وہ سب سے اپنی قیمتی چیز جو میرے پاس ہے وہ میں درس کو دوں گا، تو انہوں نے وہ درس کو دی۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے، ایسے لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ دھکا لگائیں، جذبہ ان میں ہے، جہاں مٹی نرم ہوگی وہاں سے آپ کو اس کو تیار کرنے میں آپ جلدی اس کو تیار کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں ہر انسان کا تعاون چاہیے، ہم ویلکم کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو اپنے گاؤں محلے گھر گلی محلہ شہر ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاں ہم میں کوئی قائدین نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، ہم کارکن ہیں، ہمیں اللہ نے جو سوچ جذبہ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مزید لوگ اس جذبے کے ساتھ ملیں، اور ہم اور لوگ جو ہیں اس سوچ والے جو ہیں ان میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس اضافے سے ہے پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ اب تو اپنے حصے کی شمع جو ہے ہر ایک کا حق ہے، اور اسی شمع سے ہی آپ کی قبر میں بھی ایک شمع جو ہے وہ روشن ہوگی۔ یہی ہمارے دین کا پیغام ہے، یہی اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک آپ کو بتاتی ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ عبدالرؤف گوندل صاحب کی بھی منڈی بہاؤدین کی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے پوری گفتگو سنی ہے، اور ناصر عباس تارڑ صاحب نے بھی آپ کو پورا اوور ویو دیا ہے۔ ذرا آپ بتائیے کہ آپ اس میں کیا ایڈ آن کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کی مشاورت لی جائے اور جو ہے وہ چیزوں کو اور زیادہ بہتر انداز میں چلایا جا سکے؟ جی جناب، جو عبدالرؤف گوندل صاحب نے بیان کیا ہے، جو تفصیل بتائی ہے، اور تارڑ صاحب نے بھی جو تفصیل بتائی ہے، میں تو بہت خوش ہوا ہوں یہ سن کے کہ الحمدللہ مثبت سوچ والے آدمی ہمیں ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ ہم صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پک کرنا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے وہ کہاں سے ملیں گے۔ ظاہر ہے ہر گاؤں میں ہر محلے میں آپ کو آدمی ملیں گے، لیکن اس کا کوارڈینیشن جس طرح آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ لیول پہ، اسی طرح تحصیل لیول پہ بن جائے کمیٹی، اور آگے ہر گاؤں میں ایک جو کمیٹی ہے آلریڈی بعض گاؤں میں بنی ہوئی ہے، صرف ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، تو وہ خود بخود آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ جب وہ اٹیچ ہوں گے تو آپ کی ایک بھاری نفری تیار ہو جائے گی۔ جب ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے سے میں یہ کام ہے، اور مجھے صرف کام ہی نہیں کرنا بلکہ مجھے بے لوس کام کرنا ہے، مجھے کوئی اس سے مفاد نہیں ہے، میں نے خدا اور خدا کے رسول کو خوش رکھنا ہے اور غریب عوام کے لیے کام کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نہ دے۔ جہاں تک تارڑ صاحب نے بات کی ہے، ہمارا منڈی بہاؤدین کا کلچر واقعی یہی ہے کہ ہم ٹانگیں کھینچنے میں تو بہت ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھ لیا ہے۔ کوئی بھی کرتا رہے، ادھر سے باتیں آئیں گی ادھر سے باتیں آئیں گی، لیکن ہمارا ایک مقصد ہے، ہم نے اس مقصد کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیز ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے اب کھائی سے منڈی میں نے سڑک پکڑ لی ہے، ظاہر راستے میں چھوٹے چھوٹے راستے نکلیں گے یا راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے گی، اگر میں ان رکاوٹوں میں پھنس جاؤں یا وہ راستے تبدیل کروں، ظاہر میں منڈی نہیں پہنچ سکوں گا۔ اگر میں نے اس سڑک کو چھوڑ دیا تو میں منڈی نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن اگر میں نے اس سڑک کو قابو رکھا اور اسی پہ چلتا رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ مجھے جلد یا بدیر میں منڈی تک پہنچ جاؤں گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے جو مقصد لے کے چلے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر مشکلات بھی ہوں گی، باتیں سننی پڑیں گی، لیکن ہمیں اپنا کام اپنی دیانتداری سے کرنا ہوگا، اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، میرا خیال ہے کافی لوگ جو باہر رہ رہے ہیں وہ ہمیں فنڈنگ بھی کریں گے، اور مقامی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی،
اس گاؤں میں کرے گی، جس طرح گوندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی گاؤں میں کام ہوگا جس گاؤں میں. تو میرا خیال ہے میرا گاؤں کھائی ہے، تو میں اگر آپ کا گاؤں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرانس میں بھی ہیں، اٹلی میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یعنی ہر ملک میں ہیں. تو جب ان کو ایک پلیٹ فارم کھائی کے لیول پہ ملے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تعاون نہ کریں. اور جو گاؤں میں ضرورت چیز ہے جس کی، تو سب سے پہلے میڈیکل کی ہے، ڈسپینسری کی ہے، کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے ہر گاؤں میں. گاؤں میں اگر نہیں مل بن سکتا تو کم از کم یونٹ کونسل لیول پہ 2-3 گاؤں کے ساتھ ملا کر ایک ڈاکٹر کا ارینجمنٹ ہو جائے تاکہ ہر وقت ہمیں منڈی نہ جانا پڑے، ہمیں لاہور نہ جانا پڑے. بر وقت جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں اپنے گاؤں سے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل جائے. بعد میں اس کے لیے بچے کالج اچھے، ایک یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ منڈی بہت دن میں بہت ضروری ہے. اگر وہ بھی ہو جائے تو یہ ایک اچھا آسان قدم ہے. تو میں تو اپنے لیول پہ جو میرا تجربہ ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قدم ملا کے بڑھوں. جہاں مجھے میری ضرورت ہوگی آپ کو گوندر صاحب ترڑ صاحب کو ایسا میں آپ کے ساتھ. اچھا شاہ صاحب، آپ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو گاؤں ہے وہاں پہ کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوراً اپنے گاؤں کی سطح کے اوپر، جیسا کہ عبدالرؤف گوندل صاحب نے آپ کو پاکستان پبلک جو ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا جو مینیفیسٹو ہے یا وہ بتایا ہے کہ ہمارا مقصد صرف لوگوں کو جو ہے وہ کلیبریشن کرنا ہے، لوگوں کو شعور بیدار کرنا ہے، اور ہر بندہ کوئی فنڈنگ اس میں نہیں ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف فلاحی تنظیمیں جو ہیں ان کے کام کو پروموٹ کرتے ہیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس تنظیم کے ساتھ، آپ اپنے گاؤں کے ساتھ تعاون کریں. تو آپ جو ہے وہ اپنے گاؤں کی سطح کے اوپر جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، آپ ایک تنظیم آج سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اس گاؤں کے نام کے اوپر ایک تنظیم بنائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی لوگ اٹلی میں، فرانس میں، امریکہ یا یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے. میں یہی سمجھا ہوں نا سر؟ بالکل جی، بالکل صحیح بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک اخلاص ویلفیئر کھائی کے نام سے ایک دوستوں نے کچھ مقامی لوگوں نے بنائی ہے. پہلے کوئی 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں انہوں نے ایک لانچ کی ہے. تو میں ان سے بھی بات کروں گا کہ ان کو سب کو ساتھ ملا کے اگر ایک کور ہو جائے تو میرا خیال یہ وہ بہتر رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے اور ایک اچھا جو ہے نا اسٹیپ بن جائے. ناصر عباس تارڑ صاحب یا عبدالرؤف گوندل صاحب نے بھی غالباً ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے گاؤں کے نام کے اوپر بنا لیں گے تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کسی انڈیویجول کی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہوں گے وہ جو ہے وہ نمائندگی کریں گے. عبدالرؤف گوندل صاحب. جی بالکل، جب آپ گاؤں کے نام پر بنائیں گے تو اس میں اختلافات کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. لیکن اور پھر اگر میں سمجھتا ہوں، میں ایڈ کر دوں کہ اگر دیکھیں شاہ صاحب، اگر وہ اخلاص، اب دیکھیں اخلاص بھی کس کا نام ہے؟ اب اخلاص بھی تو محبت سے ہی آتی ہے نا. بالکل تو ایسا اگر شاہ صاحب وہ سارے اس پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص، ہم دیکھیں ایک مسئلہ کام کرنا ہے، کہیں بھی رکاوٹ، شاہ صاحب کی بات جو ہے نا اسی پہ میں بار بار میں اس کو زیادہ فوکس کروں گا. ایک تو ہمارا جو مشن ہے اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ باہر سے نہیں آئے گی. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور اپنا ویژن اور مقصد کو کلیئر کرنا ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہم خود ہی ہوں گے نا. ہمارے لیے ہم خود ہی اپنے لیے مسائل نہ بننے کے لیے خود سے ابھی لائن جو ہے وہ لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مقصد ہے کام کرنا، اور آپ جب آپ نے ایک سمت کا تعین ڈیسٹینیشن کا کر لیا ہے تو پھر اس میں آپ کو رکاوٹیں دیر تو کر سکتی ہیں لیکن آپ منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے. ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. اگر شاہ صاحب ان کو کر لیں تو وہ اس پہ کریں، اگر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ جی نہیں بنائے تو نہیں بنا لیں. ہم چاہتے ہیں کھائی والے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. جی شاہ صاحب. صحیح ہے، میں بات کروں گا ان سے کمیٹی کے دوستوں سے، اس کے بعد میں آپ کو آگاہ بھی کر دوں گا. تو ایک پلیٹ فارم آلریڈی بن چکا ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایک نئے پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے. اگر ان دوستوں کو قائل کرنے سے وہ ادھر قائل ہو جاتے، جس طرح کے پہلے وہ دبئی میں رہتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے، وہ سڑک والی فیصل شاہ صاحب، وہ بھی آلریڈی اس میں اٹیچ ہیں، اور کافی دوست اس میں آلریڈی جو باہر رہتے ہیں وہ اٹیچ ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ گاؤں کی لیول پہ ایک اچھی تجویز ہے اور اچھا کام ہو جائے گا. انہوں نے کچھ کام کرائے بھی ہیں، کوئی قبرستان میں جنازہ گاہ کا
اس طرح کچھ لوگوں کو وہ امداد بھی کر رہے ہیں جو یتیم ہیں یا کوئی بیوہ ہیں، تو اس طرح میڈیکل ڈسپینسری کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہم کم از کم کوئی ایک ایمبولینس کا انتظام کر دیں. تو یہ چیزیں اچھی ہیں، اگر ہم ساتھ مل کے چلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اخلاص ہو یا اس کے ساتھ تھوڑا سا اگر امینڈمنٹ کر کے اس پلیٹ فارم کی نسبت سے بھی اگر کچھ تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جیسے طرح ناصر عباس طاہر صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ہمیں اس سے تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ویسے جو ہے اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، مطلب شامل سے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اس تنظیم کے ساتھ سارے مل کے مشاورت کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون بڑھائیں، ان کی سپورٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ گاؤں کے جو کام ہیں وہ بہتر انداز میں ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیے اپنے دیکھنے والوں کو. میرا یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں سب دوستوں کو مل کے محبت سے خلوص سے یہ کام کرنا چاہیے. اس میں کسی بھی مسئلے پہ ہمیں اپنی اناغ جو ہے اس کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، تب یہ کام جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا اور یہ فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کامیاب ہوگی. میرا تو یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے مل جل کر کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور عوام بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. ناصر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلے ناظرین، جو ہے وہ آپ نے ناصر عباس طاہر صاحب کی گفتگو سنی ہے. عبدالرؤف گندل صاحب نے اوورآل جو ہے وہ پاکستان اوورسیز ایئر ٹرسٹ کے آج تک کے جتنی بھی تنظیموں کے کام ہیں اس حوالے سے بھی بتایا، اور روز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے روز بروز اس میں تنظیمیں جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں میں اویئرنیس جیسے جیسے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے مختلف گاؤں کی سطح کے اوپر فلاحی تنظیموں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بنا رہے ہیں لوگ. اور بہت سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں کی سطح پر مختلف تنظیموں کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھا رہے ہیں. شاہ صاحب کا آپ نے پیغام سنا کہ جو ہے وہ اگر تمام منڈی بہاؤدین کی جو ہے وہ تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں تو یقینی طور پر ہم منڈی بہاؤدین کو فلاحی ضلع بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسد جعفری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.